बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अलैहि। प्रोग्राम इस्तिखारा के साथ महमूद अहमद चिश्ती आपकी खिदमत में हाजिर है। इस्तिखारा सुन्नत भी है और मसाइल का हल भी। इस्तिखारा इबादत भी है और अल्लाह से रब्त का ज़रिया भी। इस्तिखारा एक ऐसा मजहबी और रूहानी प्लेटफॉर्म है जो आपकी रूहानी और माशरती मसाइल का हल कुरान और सुन्नत की रोशनी में पेश करता है। और यही नहीं जनाब, ये वाहिद प्रोग्राम है पाकिस्तान टेलीविज़न की हिस्ट्री का जिसमें हफ्ता में 6 दिन आप लाइव कॉल्स कर सकते हैं और अपने मसाइल बयान कर सकते हैं, उनके मुतल्लिक रहनुमाई हासिल कर सकते हैं या फिर वज़ाइफ जान सकते हैं, औराद विर्द की जमा है वजीफ़े ले सकते हैं। जितने भी आपके मसाइल हैं उनके मुतल्लिक हमारे मजहबी उलमा, हमारे पीरानी उज़्ज़ाम और मुफ्तियान इकराम आपकी रहनुमाई करते हैं, वो भी कुरान और सुन्नत की रोशनी में। नंबर्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं, उन नंबर्स पर आप ड्यूरिंग प्रोग्राम जब चाहें कॉल कर सकते हैं और अपना मसला हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपको जामे अंदाज में रहनुमाई फ़राहम की जाए, तफसीली अंदाज में रहनुमाई फ़राहम की जाए, तो जनाब आपको ख़त लिखना पड़ेगा और वो ख़त आप अपना मसला तहरीर फरमा कर आपकी स्क्रीन पर एड्रेस मौजूद होता है, उस एड्रेस पर सेंड कर सकते हैं। लेकिन शर्त सिर्फ एक है कि आपको जवाबी लिफाफा भी भेजना पड़ेगा ताकि आप ही के भेजे गए जवाबी लिफाफा में आपके मसले का हल तहरीर फरमाकर आप ही को अरसाल किया जा सके। तो आज के प्रोग्राम की ख़ास बात यह है कि आज का जुमा का दिन है और 2 मुअज़्ज़ज़ शख्सियात मौजूद हैं हमारे साथ। आज प्रोग्राम में पहली मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम शख्सियत पीर हफीज़ुल्लाह सोहरवर्दी साहब, जिन्हें आप अक्सर देखते रहते हैं और आप उनसे फैज़ भी लेते रहते हैं। उन्हें प्रोग्राम में बहुत वार्म वेलकम करता हूं और दिल की गहराइयों से सलाम पेश करता हूं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं हज़रत? शुक्र अल्लाह। तबीयत सेहत मिजाज? जी तबीयत ठीक। और इसके साथ ही प्रोग्राम में हमारे दूसरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो कि मुफ्ती भी हैं और बहुत बड़े इदारे से वाबस्ता भी हैं, अल्लाह ने उन्हें इल्म और इरफान से नवाजा हुआ है, मेरी मुराद मुफ्ती कैसर शहजाद नईमी साहब, जिन्हें मैं सलाम अक़ीदत पेश करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत कैसे हैं? अल्लाह नबी का एहसान, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और जनाब इस प्रोग्राम में आपके लिए एक ख़ास फॉर्मेट बनाया गया है जिसमें आप वज़ाइफ जानते हैं और डायरेक्टली लाइव अपना मसला हमारे साथ शेयर करते हैं। इसकी खुसूसियत ये है कि किसी चैनल पर इतनी बड़ी जो है वो प्रोग्राम ऐसे नहीं चलते कि जिसमें हफ्ता में 6 दिन सुनने वाले, देखने वाले और चैनल के सामीन और नाजरीन जो हैं वो प्रोग्राम को लाइव देख सकें और उसमें लाइव कॉल्स भी कर सकें। ये वाहिद प्रोग्राम है जो अल्लाह की रज़ा के लिए फ़ी सबीलिल्लाह आपको वज़ाइफ भी बताता है, आपके मसाइल सुनता भी है और उनके मुतल्लिक आपकी रहनुमाई भी करता है। तो जनाब चलते हैं पीर हफीज़ुल्लाह सोहरवर्दी साहब की जानिब और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि अगर कोई शख्स इस हालत में है कि वो जब भी सोता है और सोते हुए डर जाता है, उल्टे सीधे ख्वाब आते हैं या फिर ख्वाबों के अंदर उसे कोई बिच्छू, सांप या फिर छिपकलियाँ नज़र आती हैं, बहुत कुछ महसूस होता है, तो ऐसे शख्स को क्या करना चाहिए और क्या पढ़ना चाहिए कि ख्वाब जो हैं वो डरावने ना आएँ या फिर ख्वाबों के अंदर जो अजीब व गरीब चीज़ें नज़र आती हैं उनसे उसकी हिफाजत रहे। जी अल्लाह साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। पहली बात तो चिश्ती साहब ये है कि हिकमत के एतबार से भी और वैसे भी रात को एक तो टाइम पे खाना चाहिए और एक कम खाना चाहिए, इससे भी बंदा रात को डिस्टर्ब होता है। सेकंड बात ये है कि बंदा जो नमाज पढ़ के रात को सोता है और नमाज पढ़ने के बाद सोने से पहले आखिरी 2 सूरतें पढ़ कर सोता है, फलक और नास सुन्नत के मुताबिक, और ये सुन्नत है, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसे खौफ आए या कोई डर हो, वो अपनी नींद बड़े अच्छे तरीके से लेता है। और नाज़रीन के लिए यही एक मैसेज भी है कि उसूल तिब के मुताबिक रात को टाइम पे खाना खाएं। हमारा तो टाइम ही कोई नहीं रात को खाने का, तो टाइम पे खाना खाएं और बड़ा रात को जो है ना वो नॉर्मल खाना, हमें थोड़ा सा लाइट खाना खाना चाहिए और टाइम पेशा की नमाज़ पढ़ के और आखिरी 2 सूरतें पढ़ के और आयतल कुर्सी पढ़ के अपने राइट और लेफ़्ट फूंक मार लिया करें और दरूशी पढ़ के काबा की तरफ मुँह करके सो जाया करें। इंशाअल्लाह एक तो खौफ भी नहीं आएगा, डर भी नहीं आएगा और जो डरावने ख्वाब आते हैं वो भी नहीं आएंगे। जी,
تو علامہ پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب جنہیں ڈراؤنے خواب آتے ہیں یا خواب میں وہ ڈر جاتے ہیں یا پھر ان کے ساتھ کھانے کی وجہ سے رات میں تبخیری عمل ہوتا ہے اور عجیب و غریب قسم کی چیزیں محسوس ہوتی ہیں، ایسے لوگوں کو وظیفہ بھی تعلیم فرما رہے تھے اور طب کے متعلق بھی بتا رہے تھے کہ طبی طور پر انہیں کھانا کم کھانا چاہیے رات کے وقت بالخصوص۔ طب کیا کہتی ہے یہ تو ایک الگ موضوع ہے، لیکن طب کے بارے میں بات کریں تو جناب مفتی صاحب جو کہ قیصر شہزاد نعیمی صاحب ہیں وہ طبیب بھی ہیں اور ان سے بھی اس کے متعلق آراء لیں گے، لیکن گزارش یہ ہے کہ رات میں ڈر آنا یا خواب آنا، خواب کیوں آتے ہیں؟ کیا خواب آگہی ہوتے ہیں؟ کیا خواب اللہ کی طرف سے اشارہ ہوتے ہیں؟ کیا خواب انسان کے لاشعور کی کوئی بازگشت ہوتے ہیں؟ نہ پوری ہونے والی خواہشوں کی تکمیل کے لیے ایک سوچ ہوتے ہیں؟ کیا ہوتے ہیں خواب؟ اسلام میں خواب کی کیا حیثیت ہے؟ اس کے متعلق کسی دن تفصیلی طور پر گفتگو کریں گے، لیکن ابتدائی طور پر مختصر سے انداز میں جب مفتی صاحب جیسی شخصیت موجود ہو تو اس سوال کا جواب نہ لیا جائے تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ چلتے ہیں مفتی قیصر شہزاد نعیمی صاحب کی جانب اور ان سے جانتے ہیں کہ خوابوں کو اسلام کس انداز میں دیکھتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بہت شکریہ جسی صاحب آپ کا۔ تو جیسے کہ پیر صاحب فرما رہے تھے کہ خواب آنا یہ فطرتی ایک عمل ہے، ہر انسان کو خواب آتے ہیں، پھر اچھے اور برے خواب کی بھی روحانی اور طبی اس کی وجوہات اور ریزنز ہوتی ہیں۔ جیسے کہ علامہ صاحب فرما رہے تھے پیر صاحب کہ جو بندہ رات کو پیٹ بھر کے سوتا ہے، کھانا بے وقت کھاتا ہے، تو ایسے لوگوں کو جو تبخیری عمل ہے، معدے میں جب غذا ہضم نہیں ہوئی ہوتی تو اس وجہ سے بھی الٹے سیدھے خواب آتے ہیں اور ایسے خوابوں کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ اب اطباء کہتے ہیں کہ چاہیے یہ انسان کو کہ وہ رات کا کھانا جو ہے وہ ہلکا کھائے، زیادہ بوجھل نہ ہو، جو زود ہضم ہو، جلدی ہضم ہو جانے والا کھانا استعمال کرے۔ بلکہ بڑی پیاری کہاوت ہے کہ صبح کا ناشتہ جو ہے وہ بادشاہوں جیسا کریں اور رات کا کھانا فقیروں جیسا کھایا جائے۔ اور یہ بھی اطباء کا اصول ہے، طب کا اصول ہے کہ رات کا کھانا کھانے کے بعد تھوڑی واک لازمی چلنا چاہیے، فوراً کھانا کھا کے سو نہیں جانا چاہیے۔ اور طبیب یہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ چاہے کانٹوں پہ چلنا پڑے تب بھی چلنا چاہیے، لہٰذا کھانا کھا کے فوراً سو جانا اور انتہائی مرغن اور مسالے والا کھانا کھانا تو یہ معدے کا تبخیری عمل ہوتا ہے، جس وجہ سے رات کو الٹے سیدھے ڈرونے خواب آتے ہیں۔ لیکن بعض اوقات روحانی اثرات بھی ہوتے ہیں، اس لیے جو نسخہ پیر صاحب نے ارشاد فرمایا ہے کہ دونوں آخری صورت قرآن پاک کی معوذتین اول آخر درود شریف کے ساتھ وہ پڑھ کے سو جایا کریں، آیت الکرسی جو ہے وہ پڑھ کے خود پہ دم کر کے سو جایا کریں، سورہ بقرہ کی جو ہے وہ پہلی رکوع اور آخری رکوع جو ہے، پہلا رکوع اور آخری رکوع جو آیات ہیں یہ پڑھ کے دم کر کے سو جایا کریں، تو اس سے جو ہے وہ برے خواب نہیں آئیں گے۔ اور برا خواب جو ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اسی لیے یہ حکم ہے کہ جب آپ کو ایسا خواب آئے تو فوراً اٹھ کر لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم پڑھ کر الٹی طرف جو ہے وہ پھونک مار دیں تو شیطانی خواب جو ہے وہ اس کا اثر زائل ہو جائے گا۔ اب کن خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے؟ جو خواب روٹین سے ہٹ کے ہوتے ہیں۔ اب ایک بندہ سارا دن کچھ سوچتا رہتا ہے، سارا دن ایک عمل کرتا رہتا ہے، وہی رات کو خواب میں آ جانا، ایسے خوابوں کی بھی کوئی تعبیر نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ سچا خواب بھی آتا ہے انسان کو، بعض اوقات مستقبل میں ہونے والے واقعے جو ہیں وہ انسان کو بعض اوقات خواب میں پہلے ہی آ جاتے ہیں۔ اور ایک حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم ہے کہ سچا خواب جو ہے وہ نبوت کا 46واں حصہ ہوتا ہے۔ جی یہی چیز میں آپ سے گفتگو میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ سچا خواب نبوت کا الہام کا یا 46 میں جو حصہ ہوتا ہے، تو کیا ہر شخص کو آنے والا سچا خواب مومن کو آنے والا، نمازی پرہیزی کو آنے والا یا بے نمازی کو آنے والا، اس میں کیسے تفریق کی جا سکتی ہے؟ جی یقینی سی بات ہے، زیادہ سچے خواب تو ایسے ہی لوگوں کو آتے ہیں جن کے جو ہے وہ پاک ارادے ہوتے ہیں، پاک جسم کے ساتھ سوتے ہیں اور باوضو ہو کے سوتے ہیں، اور ان کے شب و روز کے جو ایام ہیں اور ان کے جو عمل ہیں اعمال ہیں وہ پاکیزہ ہوتے ہیں۔ تو ایسے ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ الہام کسی کیفیت میں مستقبل میں ہونے والے جو ہے وہ واقعات دکھا دیتا ہے۔
تو ایسے خواب جو روٹین سے ہٹ کے ہوتے ہیں، ایسے خوابوں کی پھر تعبیر جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے، تعبیر حاصل کی جاتی ہے۔ تو میں ناظرین سے جو ایک اہم بات کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اپنی خواب ہر شخص کے سامنے جو ہے وہ شیئر نہ کر دیا کریں۔ ایسے لوگ جن کو تعبیر الرؤیا کا علم نہ ہو، تعبیر الرؤیا کے اصول نہ آتے ہوں، مسائل سے آگاہی نہ ہو، علم نہ ہو، علماء جو ہے وہ نہ ہوں، ان کے سامنے اپنی خواب بیان نہ کر دیا کریں۔ بعض اوقات ایرا گہرا اٹکل پچو سے خواب کی کوئی غلط تعبیر کر دیتا ہے، اور ایسا ہو بھی جاتا ہے بعض اوقات۔ ہو نہیں، یہ چیز کلیئر ہے کہ جب آپ کسی جاہل کو خواب بتاتے ہیں اور وہ اس کی تعبیر لگا دے تو ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ ائمہ نے اس کے متعلق لکھا بھی ہوا ہے، اور اسے بہت سی کتابوں میں لگا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی اور اس نے آ کر اپنا خواب بیان کیا اور بتایا کہ میں راستے میں آتے ہوئی فلاں شخص سے ملی ہوں، اور اس نے بتایا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ تیرا خامد فوت ہو جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی تعبیر تو یہ نہ تھی، لیکن اب ایسا ہی ہوگا، ایسا ہی ہوگا۔ ٹھیک ہے، لہٰذا خواب کی تعبیر جو ہے وہ ایسے شخص سے لی جائے جس کو تعبیر الرؤیا کا علم جو ہے اس سے ہو نہ ہو، اس کو آگاہی ہو۔ ہر شخص کے سامنے اپنی خواب جو ہے وہ بیان نہ کر دیا کریں، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ، جیسے آپ نے پوچھا خواب میں سانپ نظر آنا، تو خواب میں سانپ نظر آنا عموماً دشمن کے دیکھنے کی علامت ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ سانپ نے ڈسا ہے کہ نہیں، سانپ جو ہے وہ حملہ آور ہوا ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی سانپ نے نقصان پہنچایا ہے کہ نہیں، اسی صورت میں اس کی تعبیر ہوگی کہ اگر سانپ سے جی بچ گیا ہے تو اس کا مطلب دشمن کا جو ہے وہ حملہ ناکام رہے گا، اگر سانپ نے جو ہے حملہ کر دیا ہے، ڈس دیا ہے، تو اس کا مطلب دشمن جو ہے وہ کامیاب بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس حساب سے انسان کو جو ہے وہ صبح اٹھ کے صدقات و خیرات اور استغفار کرنا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ ایسے حاسدین سے، ایسے جو انسانوں کے خفیہ دشمن ہیں، ان کے شر سے انسان کو اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے، محفوظ رکھے۔ جی، تو مفتی صاحب بڑی خوبصورت بات کر رہے تھے خواب کے متعلق، کہ خواب اللہ کی طرف سے آگے ہی ہوتے ہیں، الہام کا، نبوت کا 46واں حصہ ہوتا ہے، لیکن کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جنہیں جاہلوں کو، بلکہ کوئی بھی خواب کسی جاہل کو نہیں سنانا چاہیے۔ اور تعبیر الرؤیا کا جو بہترین جن کی اس پر ریسرچ ہے، امام جعفر صادق نے اس پر بڑی ریسرچ کی ہے، اور اس کے بعد امام علامہ ابن سیرین نے بہت کچھ لکھا ہے، علامۃ المسانی مغربی رحمہ اللہ نے لکھا ہے۔ اور مزے والی بات، علامہ ابن سیرین نے جو تعبیر الرؤیا لکھی، اس کے علاوہ بھی خوابوں کی کچھ تعبیریں جو ملتی ہیں، حیات الحیوان الکبریٰ جو کہ علامہ کمال الدین دمیری رحمہ اللہ نے تحریر فرمائی، اس میں خوابوں کا تذکرہ بھی ہے۔ لیکن سانپ اگر سیاہ ہے تو اس کی اور تعبیر ہوگی، اگر سفید ہے تو اور تعبیر ہوگی، اور اگر سبز ہے تو اس کی اور تعبیر ہوگی۔ خواب اگر رات کے پہلے حصے کا ہے، دوسرے کا، آخری کا، دیکھنے والا جو ہے وہ نمازی اور پرہیزی ہے یا نہیں، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، یہ صرف علماء جانتے ہیں۔ اور پھر علماء کے علاوہ کسی جہلا کو خواب بتانا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ اگر وہ الٹی سیدھی تعبیر لگا دیں تو وہ ویسا ہی ہو جائے گا۔ جیسا کہ مفتی صاحب نے حدیث مبارکہ کا بھی ریفرنس دیا، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کا خیال رکھیں کہ خواب آتے ضرور ہیں، لیکن سارے خواب ایسے ہوتے ہیں کہ ایسے نہیں ہوتے کہ جنہیں ہر کسی کو سنایا جا سکے، یا پھر وہ اللہ کی طرف سے آگے ہی ہوں، یا پھر اللہ کی طرف سے رہنمائی ہوں۔ کچھ خواب ہمارے نفس کی وجہ سے بھی آتے ہیں، لاشعوری خواہشات کی وجہ سے بھی آتے ہیں۔ خیر، خوابوں کی طرف چلتے چلتے اگلی بات یہ ہے کہ جناب نمبرز آپ کی اسکرین پر موجود ہیں، آپ کال کر سکتے ہیں، رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، وظائف جان سکتے ہیں۔ اگر آپ پریشانیوں کا شکار ہیں تو جناب یہ پروگرام استخارہ آپ کے لیے ہی ترتیب دیا گیا ہے۔ اگر آپ بیماریوں کا شکار ہیں تو شفا کے لیے کیا پڑھنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، یہ بھی استخارہ کی اس پروگرام میں آپ کو بتایا جاتا ہے۔ اگر رزق کے اندر برکت نہیں ہے اور آپ برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو جناب یہ پروگرام استخارہ آپ کی رہنمائی کرنے کے لیے ترتیب دیا گیا ہے۔ رشتوں میں بندش ہے تو جناب بندشوں کو دور کرنے کے لیے استخارہ کا یہ پلیٹ فارم آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ اور اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ کون سا کاروبار کرنا چاہیے اور کون سا نہیں کرنا چاہیے، تو پھر جناب استخارہ آپ کے لیے مشعل راہ بن سکتا ہے۔ اور اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ پر کوئی شخص کچھ کر رہا ہے یا نہیں، یا پھر کوئی جادو کر رہا ہے، کالا علم کر رہا ہے، سفلی علم کر رہا ہے، تو اس سے بچنا کیسے ہے، کیا پڑھوں کہ اس کا کوئی بھی عمل میرے اوپر اثر انداز نہ ہو سکے، تاثیرات نہ چھوڑے، تو آپ کو کچھ نہیں کرنا، 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کرنا، صرف فون اٹھانا ہے، نمبر ملانا ہے جو کہ آپ کی اسکرین پر موجود ہے، اور یہاں سے آپ کو رہنمائی قرآن اور
سنت کی روشنی میں بھیجی اور جائے گی اور میسر آ جائے گی. ہمارے علماء کرام، پیران عظام اور مفتیان کرام لائیو آپ کی رہنمائی کرتے ہیں، وہ بھی فی سبیل اللہ. اللہ کی رضا کے لیے یہ پروگرام ترتیب دیا گیا ہے صرف مخلوق خدا کی آسانی کے لیے اور ان کی رہنمائی کے لیے، فی سبیل اللہ، وہ بھی قرآن اور سنت سے. تو چلتے ہیں علامہ پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب کی جانب اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جناب اگر کوئی شخص ایسا ہے جس نے کسی کو پیسے دے رکھے ہیں اور وہ پیسے واپس نہیں کرتا، بار بار تکرار کے باوجود بھی واپس نہیں کرتا، وظیفے بھی کر لیے تب بھی واپس نہیں کرتا، تو ایسی صورت میں کیا پڑھنا چاہیے کہ اس شخص کا دل موم ہو جائے اور وہ ادا کی گئی رقم واپس کر دے، یا پھر اسے ہدایت آ جائے، یا یہ احساس ہو جائے کہ جو شخص مشکل میں میرے کام آیا ہے کیا میں اس کے کام آ سکتا ہوں یا نہیں آ سکتا؟ ایسے معاملات، بلکہ فرمایا یہ جاتا ہے کہ جب کسی کے ساتھ لین دین کے معاملات کرو تو تحریر کر لیا کرو. تو جس کے پاس تحریر بھی موجود نہیں ہے، پھر وہ چاہتا ہے کہ میرا مسئلہ حل ہو جائے اور میرے پیسے واپس آ جائیں، تو کیا کرنا چاہیے، کیا پڑھنا چاہیے، یہ ہم جانیں گے. لیکن پہلے ایک کالر پروگرام میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون کہاں سے ہمارا پہلا کالر بنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کون کہاں سے؟ میں جی عظمیٰ بول رہی ہوں لاہور سے. ٹھیک ہے جی، فرمائیے میری بہن. میرا سوال یہ ہے کہ میں بہت بیمار رہتی ہوں، پریشان ہوں، اور میرا بیٹا جو ہے وہ بالکل میرا کہنا نہیں مانتا، پڑھائی نہیں کرتا، اور بالکل وہ مجھے جو ہے سارا دن تکلیف پہنچانے میں لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے، بیٹے کا نام کیا ہے؟ بیٹے کا نام وہ اڈاپٹ کیا ہوا ہے، اس کی اصل والدہ کا نام مسرت ہے اور میرا نام عظمیٰ ہے، بیٹے کا نام محمد بلال ہے. اور بلال کی عمر کتنی ہے؟ اس کی عمر ہے 13.5 سال. 13.5 سال. ٹھیک ہے، چلیں جی، آپ کا سوال ہم تک پہنچا. یہ بہن لاہور سے کال کر رہی تھی اور اپنے بیٹے کی ضد اور نافرمانی کے متعلق جاننا چاہ رہی تھی کہ کیا کریں کہ ان کا بیٹا ان کا دل آزاری نہ کرے اور ان کا احترام کرے. چلتے ہیں علامہ پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب کی جانب. کہ پیسے جب دے دیے جائیں تو پھر واپسی حکمت عملی سے ملتے ہیں. میری بہن آپ اس طرح کریں کہ نماز تو یقیناً آپ پڑھتی ہوں گی، آپ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ سورۃ قریش پڑھا کریں. لإیلاف قریش ایلافہم، آخری پارے میں آخری صورتوں میں یہ صورت ہے جو آخری 10 صورتیں ہیں. تو سورۃ قریش ہر نماز کے بعد 11 دفعہ پڑھ لیا کریں، اور اس کے بعد جس بندے نے پیسے دینے ہیں اس کا تصور کر کے آپ دعا کیا کریں. یہ عمل آپ کوئی 11 دن یا 21 دن کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے گا. دوسرا رہا کہ آپ بیمار ہیں یا پریشان رہتی ہیں تو اس کے لیے صبح اٹھ کر آپ سورۃ یاسین پڑھا کریں، اور جب سورۃ یاسین پڑھ لیں تو پڑھنے کے بعد پانی دم کر کے آپ پی لیا کریں اور دعا کیا کریں، انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گی. جی، تو علامہ صاحب آپ کی رہنمائی فرما رہے تھے کہ جو آپ کا بیٹا نافرمان ہے اس کے لیے بھی، اور اگر آپ بیمار ہیں تو آپ کی بیماری کے متعلق بھی آپ کی رہنمائی فرمائی. ان وظائف کو 41 ڈیز کیجیے اور اس کے بعد دوبارہ سے کال کیجیے، انشاءاللہ آپ خوشی سے کال کریں گی. اسی کے ساتھ پروگرام میں اگلی کال شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. غالباً کال ڈراپ ہو گئی ہے. تو پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب سے ہم گفتگو کر رہے تھے کہ جناب قرض دیا ہو تو کیا کریں کہ انسان کے دل میں رحم آ جائے. سوال ادھورا تھا، اب کالر نہیں ہے تو اسے پورا کر لیتے ہیں. جی دیکھیں، اللہ کے حضور میں سب سے زیادہ تو یہ ہے کہ کوئی بھی مشکل، یہ بھی کہ انسان مشکل میں ہوتا ہے کہ، اور بڑی مشکل ہے کہ انسان پھر اللہ کے حضور میں اللہ کو اپنا وکیل بنا لے. اللہ کے حضور میں کوشش کرے کہ نماز مغرب یا عشاء کے بعد نفل برائے حاجات 2 کم سے کم، زیادہ جتنے پڑھ لے، نفل برائے حاجات پڑھا کرے. کیونکہ جب نفل برائے حاجات پڑھتا ہے تو اس کے بعد جب اللہ کے حضور میں اپنا وہ جو استغاثہ ہے وہ پیش کرتا ہے. کالر موجود ہیں، پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں، اور سوال لینے کے بعد پھر سے علامہ صاحب کی طرف آئیں گے. دیکھتے ہیں کہ کون ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے؟ میں عظمیٰ بول رہی ہوں لاہور سے. ٹھیک ہے.
میرے بیٹے نے نا MD کیٹ کا ایگزام دینا ہے. ٹھیک ہے. پچھلے سال بھی میرے بیٹے نے دیا تھا تو وہ ناکام ہو گئے تھے. تو میں چاہتی ہوں اس سال بھی میرے بیٹے کا نا نام آ جائے میڈیکل کالج میں. ٹھیک ہے. MD کیٹ کے لیے؟ ہاں جی. ٹھیک ہے. لاسٹ ایئر مارکس کتنے % تھے، کتنے تھے؟ مارکس ان کے ماشاء اللہ بہت اچھے 1000+ ہیں ان کے. ایسا کہ میں چلیں جی، آپ بیٹے کا نام بتا دیجئے. بیٹے کا نام ہے عنایت عبداللہ. والدہ کا نام؟ عظما. چلیں، آپ کا سوال ہم تک پہنچا. ہماری بہن نے اپنے بیٹے کے متعلق سوال کیا کہ ان کا بیٹا شاید غالباً کسی میڈیکل کالج میں داخلہ لینا چاہتا ہے، تو MD کیٹ کے ایگزامز میں مارکس کے لیے انہیں کیا پڑھنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے کہ اس کا لسٹ میں نام بھی آ جائے اور بچے کا داخلہ بھی ہو جائے. تو اللہ اس سے پہلے تو ہماری دعا ہے کہ اس بیٹے کو کامیاب و کامران فرمائے، اور پھر چلتے ہیں علامہ صاحب کی جانب اور ان سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں کہ وہ کیا پڑھیں، کیا کریں کہ جناب اس پیارے بیٹے کا جو ہے وہ اس لسٹ میں نام آ جائے جہاں پہ وہ چاہتے ہیں. تو مفتی صاحب سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں. جی ہماری بہن نے اپنے بیٹے کے متعلق سوال کیا، تو بہن سے گزارش ہے کہ آپ خود بھی اور بیٹے سے بھی نماز کی پابندی کروائیں. بیٹے سے کہیں جب بھی پڑھنے کے لیے بیٹھے تو درود پاک، اس کے علاوہ ربی زدنی علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، یا فتاح یا معین، جو بھی مسنون معصور دعائیں ہیں یہ پڑھ کے جو ہے وہ پڑھائی شروع کرے اور اسٹڈی پہ توجہ دے. اس کے علاوہ روزانہ ایک تسبیح رات کو یا اللہ یا وکیلو یا علیمو اول آخر درود شریف کے ساتھ یہ کرے. آپ بھی اللہ سے دعا کریں، ہم بھی کرتے ہیں، انشاءاللہ الرحمن اللہ تعالیٰ اسے کامیاب کرے گا. جی، تو علامہ صاحب یعنی مفتی صاحب آپ کی رہنمائی فرما رہے تھے آپ کے بیٹے کے متعلق کہ وہ اگر ایگزامس دینا چاہ رہا ہے اور وہ انشاءاللہ اللہ اس مرتبہ کسی نہ کسی میڈیکل کالج میں اسے داخلہ دلوائے، تو جو طریقہ بتایا ہے اسے جاری رکھیے. جو وظائف بتائے ہیں آپ کا بیٹا خود بھی کرے اور آپ بھی اس کے لیے دعا کریں، کیونکہ ماں کی دعاؤں سے اللہ خالق کائنات تقدیریں بدل دیتا ہے اور مراتب بلند کر دیتا ہے. انسانوں کو وہ مرتبے عطا کر دیتا ہے جن کی انسان قابل بھی نہیں ہوتا، اور تقدیر میں وہ چیزیں لکھ دیتا ہے مالک جو انسان کی تقدیر میں نہیں ہوتی. اس لیے ماں ہونے کے ناطے آپ دعا بھی کیجیے اور بیٹے سے بھی کہیے کہ نمازوں کی پابندی کرے اور جو وظیفہ بتایا ہے وہ کرتا رہے. اللہ خالق کائنات جو چیزیں اس کے دماغ میں نہیں بھی ہوں گی ان کے متعلق بھی اس کی رہنمائی بلکہ نزول ہو جائے گا. جیسے کہتے ہیں نا الہام ہو جانا، تو جب اللہ کے اسم علیم کو پکارا جاتا ہے تو اللہ دماغ کے ان حصوں کو بھی ان لاک کر دیتا ہے جو وقتی طور پر لاک ہو چکے ہوتے ہیں. ان حصوں کو بھی برین کے کھول دیتا ہے جن کے ذریعے سے آپ نے ایگزامز میں کامیابی حاصل کرنی ہوتی ہے. تو اللہ کی رحمت کو پکارتے رہنا چاہیے، دعائیں مانگتے رہنا چاہیے، ذکر کرتے رہنا چاہیے، مالک سے رابطے کو مضبوط رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ ہی ہے جو نا امیدیوں سے امیدوں کو نکالتا ہے. اسی کے ساتھ ہی پروگرام میں اگلی کال شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کون صاحب کہاں سے؟ میں ملک آصف علی بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی فرمائیے ملک صاحب. میرے بیٹے کا مسئلہ بنا ہوا ہے، اس کی عمر 26 سال ہے، مہر آصف نام ہے اس کا. ٹھیک ہے، ذرا اونچی آواز میں بولیے تاکہ تھوڑا سا سمجھنے میں بھی آسانی ہو. وہ مہر آصف بیٹا ہے میرا. ٹھیک ہے. تو اس کی عمر تقریباً 26 سال ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. وہ نوکری نہیں اس کی لگ رہی، وہ کوشش بھی نہیں کرتا، پتہ نہیں کسی نے کچھ کیا ہوا ہے یا کیا ہے، گھر میں بیٹھا رہتا ہے بس سارا دن. اچھا جی، بیٹے کی تعلیم کتنی ہے؟ تعلیم اس نے BSc آنر کیا ہوا ہے. BSc آنرز کیا ہے. ٹھیک ہے. اور بیٹے کی والدہ کا نام بتا دیجیے ملک صاحب. رضیہ آصف. چلیں جی، آپ کا سوال ہم تک پہنچا. ہماری یہ کالر کال کر رہے تھے، اپنے بیٹے کے متعلق پریشان تھے. بیٹا بھی ماشاءاللہ پڑھا لکھا ہے اور وہ کوشش بھی نہیں کرتا، اگر کوشش کرے تو جاب نہیں ملتی. تو چلتے ہیں پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب کی جانب اور ان سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں. جی میرے بھائی، انشاءاللہ کچھ ملکی حالات بھی ایسے ہی ہیں جاب کے متعلق. یہ لاک ڈاؤن اور کرونا کی وجہ سے آپ بیٹے کو کہیں کہ اب ایک تو نماز کی پابندی کرے، اور دوسرا یہ ہے کہ نماز عصر کے بعد 313 مرتبہ اگر 11 دن سورۃ کوثر پڑھے تو یہ بہت آپ کے لیے مفید ہے. آپ پڑھ لیں یا آپ کا بیٹا پڑھ لے، دونوں میں سے کوئی پڑھ لے، اور اس کے بعد اللہ کے حضور میں دعا ضرور کریں. تو انشاءاللہ کوشش بھی کریں
کیونکہ کوشش کے بغیر تو کام نہیں ہوگا. اور ساتھ یہ سورۃ کوثر جو ہے بڑی خوبصورت صورت ہے اور بڑا خوبصورت وظیفہ ہے. اس کو غروب آفتاب سے پہلے آپ نے پڑھنا ہے. یہ پڑھیں انشاءاللہ کہیں نہ کہیں جاب مل جائے گی. جی تو پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب آپ کی رہنمائی فرما رہے تھے کہ سورہ کوثر کو جو طریقہ بتایا اس کے مطابق پڑھنا شروع کر دیجئے. انشاءاللہ جاب کے لیے راستے بھی نکل آئیں گے اور آسانیاں بھی ہو جائیں گی اور معاملات بھی نکل آئیں گے وہاں سے جہاں سے آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا. کیونکہ وَمَن يَتَقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو اللہ پر توکل اختیار کرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا. آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کہاں سے آواز بڑھ گئی. بس کوشش صرف اتنی کرنی ہے کہ آپ نے اپنا حق ادا کرنا ہے. یہ نہیں کہ آپ گھر میں بیٹھے رہیں اور یہ سمجھیں کہ جناب آسمان سے راستے نکل آئیں گے. ایسے نہیں، آپ کو کوشش بھی کرنی پڑے گی کیونکہ آپ کو سی وی بھی دینا پڑے گا، مختلف جگہوں پر انٹرویوز بھی دینا پڑیں گے، اپنی طرف سے تیاری بھی کرنا پڑے گی، تب جا کے راستے نکلیں گے. کیونکہ انسان جو کوشش کرتا ہے اللہ اس کا پھل ضرور دیتا ہے. اور ہمارے ہاں یہی ایک مسئلہ ہے کہ ہم کوشش نہیں کرتے. ہم چاہتے ہیں کہ کوشش بھی نہ کریں اور راستہ بھی نکل آئے، محنت بھی نہ کریں، پھل بھی مل جائے اور باہر بھی نہ نکلیں اور گھر میں بیٹھے ہی جاب مل جائے. تو ایسے نہیں ہوتا. کیونکہ وہ علامہ مرحوم فرماتے ہیں نا، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. ہم معجزوں کے طلبگار ہو چکے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ خود بخود کوئی راستہ نکل آئے، آسانی پیدا ہو جائے اور ہمارا کام بھی ہو جائے. لیکن جب آپ محنت کر کے، کوشش کر کے، مقابلہ کر کے، آگے بڑھ کے کوئی چیز حاصل کرتے ہیں تو اس کا بھی ایک الگ ہی مزہ ہوتا ہے. انسان کو اپنی قابلیت پر یقین ہوتا ہے، اپنی محنت کا اندازہ ہوتا ہے. اور کوشش کیجئے، انشاءاللہ مالک کائنات فائدہ پہنچانے والا ہے. اسی کے ساتھ ہی اگلی کال شامل کرتے ہیں پروگرام میں. دیکھتے ہیں کہ اب کی بار کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی فرمائیے میری بہن، بولیے، آپ کی آواز آ رہی ہے. جی میں اپنے بیٹے کی طرف سے پوچھنا. جی پوچھیں اور ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیں. اچھا جی میرے بیٹے کا نام محمد عمران ہے. ٹھیک ہے جی اس کی شادی کامیاب نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. پہلے شادی کی تھی؟ ہاں جی. 1 یا 2؟ منگنی ہوتی ہے ٹوٹ جاتی ہے، شادی ہوتی ہے اور منگنی پہلے ہوئی تو وہ ٹوٹ گئی، پھر شادی ہوئی تو وہ ٹوٹ گئی. شادی 1 ہو کر ٹوٹی ہے یا 2 ہو کر؟ کرنے تو وہ کامیاب نہیں ہوتا. اچھا یہ بتا دیجئے کہ شادی 1 ہو کر ٹوٹی ہے یا 2 ہو کر ٹوٹی ہیں؟ جی شادی 1 ہی مرتبہ ہو کر ٹوٹی ہے بیٹے کی؟ ہاں جی. اچھا جی یہ بتا دیجئے کہ بیٹا کام کیا کرتا ہے اور عمر کتنی ہے؟ جی بیٹا جنرل اسٹور ہے. عمر کتنی ہے؟ عمر ہوتی ہے 45 سال. ٹھیک ہے. اور اس کا نام؟ محمد عمران. آپ کا نام؟ پروین اختر. چلیں جی آپ کا سوال ہم تک پہنچا. یہ ایک ماں کی طرف سے کال تھی اپنے بیٹے کے لیے کہ جب بھی ان کا رشتہ کرتے ہیں ٹوٹ جاتا ہے اور پھر شادی کی تو وہ بھی ٹوٹ گئی. اب پتہ نہیں ان کی طرف سے کوئی غلطی کمی کوتاہی ہے یا پھر کسی اور کی طرف سے. کسی کو الزام تو نہیں لگانا چاہیے لیکن پھر بھی جانتے ہیں مفتی صاحب سے کہ انہیں کیا پڑھنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے کہ ان کا گھر بھی بس جائے اور اللہ رحمت بھی کر دے. جی سب سے پہلے تو میری اپنی اس بہن سے گزارش ہے کہ یہ خود بھی اور ان کا بیٹا بھی نماز کی پابندی کریں، نماز میں کوئی کوتاہی نہ کریں اور بیٹے سے کہا کریں کہ وہ باوضو رہا کرے. روزانہ ایک بار سورہ مریم اول آخر درود شریف کے ساتھ یہ ایک بار پڑھا کرے اور روزانہ رات کو 333 بار یا اللہ یا مصور یا جامع یا ودود اول آخر درود شریف 333 بار یہ وظیفہ 41 دن کر کے رابطہ کریں. انشاءاللہ الرحمن امید ہے کہ اسی دوران ان کے لیے کوئی اللہ تعالیٰ اسباب پیدا فرما دے گا. لیکن اپنے رویے میں بہتری لائیں. ایسے ہی لوگوں کی بیٹیوں کو جو ہے وہ لا کر ان کو بعد میں پریشانی کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے. ابغض الحلال الی اللہ طلاق. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بات کیا ہے کہ حلال کاموں میں اللہ تعالیٰ کو جو ناپسندیدہ ترین کام ہے وہ طلاق ہے. تو گھر بسانے کی، گھر چلانے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ ثانیہ پیدا فرمائے گا. جی تو مفتی صاحب ہماری اس پیاری ماں کی
رہنمائی فرما رہے تھے جو کہ اپنے بیٹے کے متعلق پریشان ہیں اور انہیں وظائف بھی تعلیم کر دیے. جاری رکھیے گا، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اسی کے ساتھ ہی پروگرام میں اگلی کال شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اب کی بار کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ جی السلام علیکم، فائدہ بات کر رہی ہوں. جی میری بہن ٹیلی ویژن کی آواز بند کر لیجئے اور اپنا سوال بیان کیجیے. میرے نا تیسرا سال شروع ہو گیا. جی اولاد نہیں ہے میرے پاس. اچھا اولاد نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سنتا ہے، خیر ڈالتا ہے تو بیمار ہو جاتی ہے. ذرا اونچی آواز میں بولیے. شادی کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ تیسرا سال شروع ہو گیا. جی جی تیسرا سال شروع ہوا ہے. دوسرا سال شروع ہو گیا ہے، ٹھیک ہے. اور آپ کا نام، آپ کی والدہ کا نام، آپ کے خامد کا نام اور ان کی والدہ کا نام بتا دیجئے. آپ کی والدہ کا نام گلشن بیبی ہے. ٹھیک ہے. اور میرے شوہر کا نام محسن یاسین ہے. ٹھیک ہے. اور آپ نے میڈیکلی ٹریٹمنٹ لیا؟ جی سر مجھے آواز سے آ گیا آپ کی. چل رہا ہے. میں نے کہا جی میڈیکل ٹریٹمنٹ لے رہی ہیں آپ کسی قسم کا؟ جی جی میڈیکل ٹریٹمنٹ بھی کر رہی ہوں. ہم نے جو ہے کہ دم وغیرہ بھی کروا رہی ہوں، لیکن کوئی بھی نہیں ہے، ایسا کوئی سین نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے دن کی چلیں جی. آپ کا سوال ہم تک پہنچا. ہماری یہ پیاری بہن اولاد کے لیے سوال کر رہی تھیں کہ اللہ ان کے لیے آسانی فرمائے، انہیں صاحب اولاد کرے. 2 سال ہو گئے شادی کو اور میڈیکل ٹریٹمنٹ بھی لے رہی ہیں، لیکن پھر بھی چلتے ہیں علامہ پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب کی جانب اور ان سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں. دیکھیں میرا بیٹا 2 چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں. ایک تو ہر نماز کے بعد ایک تسبیح یا لطیفوں کی پڑھ لیا کریں. جب بھی نماز پڑھیں اور اسی جگہ پہ بیٹھ کے آپ یا لطیفوں پڑھا کریں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ روزانہ صبح جب نماز پڑھیں تو نماز کے بعد سورج نکلنے کے بعد کم از کم 11 مرتبہ سورۃ البقرہ کا آخری جو رکوع ہے وہ آپ نے پڑھنا ہے. 11 مرتبہ وہ ضرور پڑھیں اور 11 دن پڑھ لیں، 21 دن پڑھ لیں، انشاءاللہ اللہ مہربانی فرما دے گا. جی تو علامہ صاحب ہماری پیاری بہن کو وظیفہ تعلیم فرما رہے تھے اولاد کے لیے کہ اگر اولاد نہیں ہے تو آپ کو کیا پڑھنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے کہ اللہ جو ہے وہ بے سبب بھی عطا کر سکتا ہے، وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، پھر بھی وہ عطا کر سکتا ہے اور وہ دیتا ہے، اسے دینا آتا ہے، وہی دینا جانتا ہے. تو میری بہن آپ ان وظائف کو کیجئے اور آفٹر 41 ڈیز دوبارہ کال کیجئے، مزید رہنمائی حاصل کیجئے. انشاءاللہ آپ ہنستی اور مسکراتی ہوئی کال کریں گی اور خوشخبری کے ساتھ کال کریں گی. اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. اور دیکھنے اور سننے والوں سے گزارش ہے کہ جناب نمبرز آپ کی اسکرین پر موجود ہیں، ان نمبرز پر آپ بھی کال کر سکتے ہیں، وظیفہ جان سکتے ہیں، اپنے مسئلے کا حل جان سکتے ہیں، پریشانیوں سے نجات کے لیے اللہ کا کون اسم پڑھنا چاہیے یہ جان سکتے ہیں، کس وقت کیا کرنا ہے اور کس طریقے سے اللہ کو پکارنا ہے یہ جان سکتے ہیں. تمام آپ کی رہنمائی قرآن اور حدیث کے مطابق، قرآن اور سنت کے مطابق کی جاتی ہے. ہمارے علماء کرام اور مفتیان عظام، پیران عظام آپ کی رہنمائی کرتے ہیں، وہ بھی قرآن اور حدیث کی روشنی میں. اگر آپ جامع انداز میں رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو جناب آپ کو خط لکھنا پڑے گا اور اس کا ایڈریس بھی آپ کی اسکرین پر موجود ہوتا ہے. اس ایڈریس پر آپ خط لکھیے، اپنا معاملہ، اپنا مسئلہ، اپنی پیچیدگی ہمارے ساتھ شیئر کیجیے اور رہنمائی حاصل کیجیے. مگر شرط صرف ایک ہے کہ آپ کو ساتھ میں جوابی لفافہ بھی بھیجنا پڑے گا تاکہ آپ ہی کے بھیجے گئے لفافہ میں آپ کا سوال کا جواب، آپ کے مسئلے کا حل تحریر فرما کر آپ ہی کو ارسال کیا جا سکے. تو ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ یہاں سے مخلوق خدا کے لیے آسانی پیدا کی جائے، مخلوق خدا کے لیے جو ہے وہ ان کے مسائل کا حل پیش کیا جائے اور مخلوق خدا کی ساتھ نیکی کی جا سکے. شاید یہ ایک نیکی ہماری تقدیر کو سنوار دے، ہمارے اوپر اللہ کی رحمت کے دروازے کھول دے. آپ کے ساتھ کی گئی بھلائی جو ہے وہ ہمیں بھی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر دعا کرنے کی توفیق کے ساتھ قبولیت کا مرتبہ بھی عطا کرنے میں معاون و مددگار ہو. تو یہی ہماری کوشش ہوتی ہے. چلتے ہیں مفتی صاحب کی جانب اور ان سے جانتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے ہاں صرف بیٹیاں پیدا ہو رہی ہوں اور اسے کیا پڑھنا چاہیے اور پھر طبعی طور پر کیونکہ آپ کا طب سے تعلق ہے اسے کیا کرنا چاہیے.
جی سب سے پہلے تو یہ بات جان لینی چاہیے کہ بعض اوقات کو میڈیکلی ایشوز ہوتے ہیں، اس لیے سب سے پہلے تو ٹیسٹ کروا کے اس میں کوئی اگر ایشو ہو تو ان کے اکارڈنگ جو ٹریٹمنٹ ہوتا ہو وہ لینا چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ طب جو ہے، میڈیکل جو ہے، سائنس ہے، یہ اسباب میں سے ہے، اور اسباب اختیار کرنے کا ہمیں اللہ اس کے سخت حکم ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ دوسری بات، وظائف کی دنیا میں آئیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے سب کچھ عطا کرنے والی ہے۔ اپنے رب سے گڑ گڑا کے تہجد کے وقت اچھی طرح باوضو ہو کر اپنے دلوں کو جھکا کر اپنی توجہ کو رب کی طرف گامزن کر کے دعا کرنے سے اللہ تعالیٰ بڑی مشکلیں آسان فرما دیتا ہے۔ وظیفہ اگر میں اس کے لیے عرض کروں تو یا اللہ، یا وارثو، یا اولو، یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی ہیں، ان کو جو ہے وہ کھلا بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر تعداد میں پڑھنا چاہیں تو دونوں میاں بیوی اکٹھے رات کو عشاء کی نماز کے بعد بیٹھ کر 303 بار اول آخر درود شریف کے ساتھ یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ الرحمن اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ زندگی والی نرینہ اولاد جو ہے وہ عطا فرمائے گی۔ تو یہ ان سب اعمال کے لیے ہم کئی دفعہ عرض کرتے ہیں کہ سب سے پہلے جو ہے وہ فرائض نماز کی پابندی ضروری ہے، باوضو رہنا ضروری ہے، اور پھر استقامت کے ساتھ نیک نیتی سے یقین رکھ کر یہ وظائف کریں تو انشاءاللہ الرحمن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ان وظائف کی بدولت جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بیٹوں کی نعمتوں سے مالا مال کی ہے۔ انشاءاللہ آپ بھی عمل کریں، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ خوشخبری دے گا۔ جی، تو مفتی صاحب آپ کی رہنمائی فرما رہے تھے اگر آپ اللہ سے وارث کے طلبگار ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی پروگرام استخارہ کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا، اور دیکھنے اور سننے والوں سے گزارش ہے کہ پروگرام کو دیکھتے رہیے، ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے، اور ہمارے لیے دعا گو رہیے۔ اپنے میزبان محمود احمد چشتی کو اجازت دیجیے۔ میں دونوں معزز مہمانان گرامی ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائے، اور پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب سے دعا کی بھی درخواست کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ الہ العالمین، ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو دور فرما، بے ہدایتوں کو ہدایت نصیب فرما، بے نمازیوں کو نمازی بنا، ہم سب کو دین متین کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرما۔ جتنے سوالات کے ذریعے ناظرین ہمارے پروگرام میں شامل ہوتے ہیں، دعا میں شامل ہیں، جو حاجات لے کر دعا مانگ رہے ہیں، مولا سب کی حاجات کو پورا فرما، بیماروں کو صحت اور تندرستی عطا فرما، بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا، جو مقروض ہیں انہیں قرض سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ پوری امت کی خیر فرما، امت کے اندر اتفاق اور اتحاد فرما، ارض پاکستان کی، افواج پاکستان کی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔